जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आप सबको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के साथ अपने नाम, अपने काम, अपनी भलाई के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे, ज़ोरों से इस्तेमाल करता रहे, और खुदावंद अपना पुरनूर चेहरा हमेशा आप सब पर जलवागर फरमाए। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज का कलाम खुदा एक बार फिर से हमारी बड़ी होनहार सिस्टर हैं, और ये सिस्टर फ्रॉम पंजाब हैं, मिसेस हनूक, और एवेंजलिस्ट हैं। खुदा का कलाम पेश करती हैं बड़ी दलेरी और दमदारी से, और खुदावंद ऐसे सूरमा और ज़्यादा अपनी फसल के लिए इस्तेमाल करे, अपने मज़दूरों को और बढ़ाए, ताकि खुदावंद की फसल जल्द अज जल्द कटे और ज़्यादा बेहतर कटे, ताकि ज़्यादा अच्छे और बेहतर सूरमा होने के वसीला से। बेशक। तो अजीज़ों, उनकी रिक्वेस्ट पे ये कलाम खुदा किया जा रहा है, और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे बहन भाइयों की रिक्वेस्ट्स पे जो कलाम किया जाता है उससे हम सभी बहुत मुस्तफ़ी होते हैं, बरकत पाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं बरकत पाता हूँ। फिर आप लोगों के फीडबैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जाहो जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आज का कलाम खुदा जो ज़िंदा खुदा ने उनके जहन में डाला और उन्होंने आज का टॉपिक डिसाइड किया, वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत यूनिक ही भी है। यूनिक नायाब इसलिए क्योंकि टॉपिक कुछ यूँ है कि आखिरकार खुदा को इंसान बनाने ही क्यों पड़े अपनी शक्ल और शबीह पर। जी, टॉपिक एक बार फिर से तवज्जो फरमाइएगा कि आखिरकार खुदा को इंसान क्यों बनाने पड़े अपनी शक्ल और शबीह या फिर सूरत पर। तो अजीज़ों, कलाम खुदा में से आज हम सीखेंगे इस सारे पाक सुखन को, और हम जानेंगे कि ऐसा क्या पर्पस था, ऐसा क्या एम था, ऐसा मकसद क्या था कि इंसान को बनाया जाए या इंसान को पैदा किया जाए। तो हम दो तीन चीज़ों को देखेंगे जिसमें शक्ल और सूरत भी आ जाती है, और नंबर दो, इंसान को पैदा ही क्यों किया गया। और जब आप शक्ल और सूरत को टच करेंगे तो खुदावंद के औसाफ के बारे में औसाफी बातें भी आपको नज़र आएंगी, उसके रूहानी पहलू भी नज़र आएंगे, और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई खुदा और इंसान की शक्ल व सूरत सेम है। यानी कि क्या खुदा ने जब इंसान को अपनी शक्ल व सूरत और शबीह पे पैदा किया तो हम खुदा की शक्ल व सूरत और शबीह पर हैं? क्या खुदा हमारे जैसा दिखता है? तो देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली बात हो रही है, ज़ाहिरी बात हो रही है, औसाफी बात हो रही है। सो आइए मेरे साथ सबसे पहले आप देखिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं से 28वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है। इस इस्तवाक को गौर से सुनिएगा। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाहों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो फूलो, बढ़ो, ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की तमाम मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, आप लोगों ने इस पाक सुखन को सुना, पढ़ा, और मैं ईमान रखता हूँ कि बचपन से आप लोग इस कलाम खुदा को, पैदाइश पहले बाप को, दूसरे बाप को, तीसरे बाप को सुनते आ रहे हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट फेमस स्क्रिप्चर्स इन द यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले स्क्रिप्चर्स में से, पाक सुखनों में से ये कुछ सुखन हैं। जब आपने जाना, देखा इन सारे अहबाब अब अबवाब को, अहवाल को जाना,
تو شروع میں لکھا ہے پر خداوند نے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور سمندر کی مچھلیوں یعنی ہر ایک جاندار پر وہ کیا کریں، اختیار رکھیں۔ اب ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ یہ جانتے ہیں، یہ آپ کی جو ہم آیت ٹو آیت، ورڈ ٹو ورڈ چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو کھول کے بیان کرتے ہیں، ایک حساب سے آپ لوگوں کی بائبل سٹڈی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ زندہ خدا آپ کو میرے وسیلے سے بائبل سٹڈی کراتا ہے، آپ کو روز کی روٹی دیتا ہے، آپ کو روحانی خوراک دیتا ہے جو آپ کی روح کو زندہ رکھتی ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی خوشنودی کی بات ہے، میں بہت بڑا شرف اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے، میں ایسا تھا نہیں لیکن اس نے مجھے چنا۔ یہ اس کی فضل ہے، اس کا برکت ہے، اس کی خدا کی قدرت ہے۔ تو یہاں پر زندہ خدا فرماتا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اب آپ نے لفظوں پر غور کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں کلام خدا اس طرح پیش کرتا ہوں تو ایک ایک لفظ کو ہم لوگ ٹٹولتے ہیں، ایک ایک لفظ کو ہم کھول کے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آؤ ہم ان تین چیزوں کو دیکھیں گے اس پہلے حصے میں، اس پہلی آیت کے پہلے حصے میں۔ آؤ ہم انسان، پہلے لکھا ہے ہم، دوسرا اپنی صورت اور اپنی شبیہ، ان تین لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے لکھا ہے ہم۔ مثال کے طور پہ آپ جب کہیں آتے جاتے ہیں تو آپ اپنا لفظ جو ہے وہ میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنا لفظ جو ہے وہ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جو لفظ آ جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میجسٹک ورڈ بھی ہے، یعنی کہ جو بادشاہی لوگ ہیں وہ بھی اکثر جو اپنے آپ کو بڑے رئیس قسم کے لوگ اور بڑے ادب و اداب کو جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی اور اخلاقی طور پر یہ چیزیں غلط ہے، کیونکہ ہم لفظ جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ہم، لفظ ہم، یعنی کہ ہم کا مطلب ہے خدا ایک سے زیادہ ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ خدا بات کر رہا ہے تو اکثر تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا یہ فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے۔ کہ آؤ بھائی، اکثر یہ وحدانیت والے اور یہوہ وٹنس والے یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ تب ان کے ساتھ کلمہ تھا، تب بیٹا تھا یا روح القدس تھا، تو وہ خدا کو ہی کہتے ہیں کہ بس یہی واحد ہے۔ بالکل واحد ہے خدا، لیکن ان کا نظریہ غلط ہے اس بات پر۔ تو وہ کہتے ہیں وہ فرشتوں سے بات کر رہا تھا۔ تو فرشتوں میں اس کا ثانی کون ہے؟ انسانوں میں اس کا ثانی کون ہے؟ کائنات میں اس کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس سے مشورہ دے۔ پولوس رسول تو کہتے کون ہے جو اسے صلاح دے گا، کون ہے جو اسے مشورہ دے گا، کس کی حیثیت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی ذات سے بات کرتا ہے، اپنے کلمے سے بات کرتا ہے، اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، اپنی روح سے بات کرتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، خدا یرمیہ کی کتاب پڑھیں، ایزیکیل کی کتاب پڑھیں، اکثر پرانے عہد نامہ میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا خدا کہتا ہے میں اپنی حیات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے سامنے تو پھر میں اپنی ہی قسم کھاتا ہوں۔ اب اس کے اندر اپنا، ان کے اندر کون کون ہوتا ہے اس کو ہم بہت باخوبی جان چکے ہیں، لیکن ہم جو لفظ ہم ہیں اس پر نظر کریں گے، یہ ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جمع کا لفظ ہے، پلورل ورڈ ہے، ایک سے زیادہ۔ اب اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ کتنے؟ کئی لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں تین ہے، تین سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں بھائی، تین سے زیادہ ہو سکتے تھے، ہیں نہیں، ہو سکتے تھے، 100 ہو سکتے تھے، 1000 ہو سکتے تھے۔ آپ لوگوں کو تین ہی سمجھ نہیں آتے تو 10 کہاں سمجھ میں آتے؟ آپ لوگوں کو تین ہی سمجھ نہیں آتے تو 100 کہاں سے سمجھ میں آتے؟ آپ کو تین ہی سمجھ نہیں آتے تو 1000 کہاں سے سمجھ میں آتے؟ تو تین اس لیے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، کیونکہ پیدائش سے مکاشفہ تک ان تینوں کی ہی ہمیں شہادت نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ان تینوں کے ہی بارے میں تحریر کیا گیا، لکھا گیا، تو ہم ان تینوں پہ ہی رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ پیدائش پہلا باب پڑھتے ہیں، پہلی آیت اوپر کیا شروعات ہی بائبل ہو رہی ہے خدا سے۔ تو جب آپ متی رسول کی انجیل نیا عہد نامہ کی شروعات دیکھ رہے ہیں، وہ ہو رہی ہے یسوع لفظ سے۔
اور جب ہم مکاشفہ کی آخری چیپٹر کی آخری باب کی آخری آیت پڑھتے تو آخری لفظ لکھا ہے آمین، یعنی خدا، یسوع اور آمین، یعنی جسم اور روح آمین، یعنی باپ اور بیٹا آمین۔ تو یہ ہے زندہ خدا کا سٹائل اپنا کلام پیش کرنے کا۔ تو عزیزو، یہاں ہم جان رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم کلمہ اور متکلم دونوں ہیں یہاں پر۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، پیدائش پہلے باب اس کی پہلی دوسری آیت میں بھی ہم گزشتہ ٹاپک میں جان چکے ہیں، آپ وہ دیکھیے گا۔ اور یہ تینوں ایک کیسے ہیں اور یہ تینوں الگ الگ کیسے کام کرتے ہیں، آپ ہمارے یہوہ یری چینل پر جائیے گا، آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی، ایسے کلام مل جائیں گے جہاں پر ہم نے تثلیث بالتوحید، تثلیث فی التوحید کے بارے میں بتایا ہے۔ تو تثلیث فی التوحید، تثلیث کہتے ہیں تین کو، یونانی زبان کا لفظ ہے، فی العربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظ مطلب ہے میں، تو توحید کہتے ہیں ایک کو، یعنی تین میں ایک۔ تثلیث یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تین، فی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں، اور توحید کا مطلب ہے ایک، یعنی تین میں ایک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا توحید فی التثلیث کہہ دے آپ، ایک میں تین، یا تثلیث فی التوحید کہہ دے، تین میں ایک۔ تین میں ایک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بائبل دکھاتی ہے نا ہمیں، ہم کو ابھی جیب سے تو نہیں نکال رہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایک ہی ایک ہے، تو پھر تو آپ بہت برا پھنسیں گے، کیونکہ ایسی ایسی آیات ہیں تو وہ تو 2 منٹ میں آپ کو ایکسپوزڈ کر کے رکھ دیں گے، اسی لیے جھوٹے کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ہم لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو کیا خدا نے روح اور جسم دونوں کی شکل اور صورت پر ہمیں پیدا کیا؟ تو عزیزو، یہاں پر جو لفظ صورت استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر صورت اور شبیہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے، صورت کے لیے استعمال ہوا ہے سلمینو، اور شبیہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تھیماتھینو، یعنی سلمینو اور تھیماتھینو، ان دونوں لفظوں کا مطلب ہے صورتیں اور شبیہوں پر۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی جمع میں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو وہ کہتا نا صرف میری صورت اور میری شبیہ۔ اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں کہ آؤ ہم ان کو اپنی صورتوں پر پیدا کریں، یعنی روح اور جسم کی صورتوں پر پیدا کریں اور روح اور جسم کی شبیہ کی مانند بنائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کہیں کہ میری شکل یسوع مسیح ارگا ہے یا روح ارگا ہے، تو یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ سمجھیے گا، جب خدا کو سمجھنا ہوتا ہے نا تو اپنی عقل کا دائرہ ذرا بڑا کرنا ہوتا ہے۔ انسانی سوچ سے سمجھو گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یسوع مسیح کو خداوند وہی کہتا ہے پہلے کرنتھیوں 12 باب کے حساب سے جس میں خدا کا روح ہوتا ہے۔ تو آپ کے اندر اگر خدا کا روح ہوگا تو آپ ان آیتوں کو سمجھ جائیں گے۔ تو خداوند کیا فرما رہا ہے؟ آؤ ہم اپنی صورتوں اور شبیہوں پر، یعنی ایک سے زیادہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہمیں روح اور جسم نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم روح اور جسم کی اپنی شکل اور صورتوں پر انسان کو پیدا کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمیں یہ تو نظر آ گیا کہ باپ بیٹا اور روح القدس کی ہم بات کر رہے ہیں، تثلیث کی بات کر رہے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں بائبل میں تثلیث لفظ نہیں ہے، تو چلیں لفظ نہیں ہے نہ ہو، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تین تو نظر آ رہے ہیں نا، یونانی کو چھوڑو اردو میں آ جاؤ۔ تو خیر یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے صورتوں پر اور شبیہوں کی مانند۔ اب صورت پر انج ہوندا جو مثال دے طور تے میں وہاں تے میرا والد ہوں، میری صورت تے، تو صورت ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا لفظ نیچے جب آپ دیکھتے ہیں نا، شبیہ کی مانند بنائے، یعنی مانند کا مطلب کیا ہے؟ طرح، اس کی طرح، اس کے جیسا، ویسا نہیں۔ آپ کا میرا صورت یا ظاہری کنڈیشن خدا جیسی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ آپ کو اور مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اے خدا وے ایری تے شکل خدا ار گئے۔ تو نیچے کیا لکھا ہے؟ مانند، صورت اور شبیہوں کی مانند، یعنی اسی اور ارگا بنے ہوئے ہیں، اسی اور ورگا۔ جیسے مثال کے طور پہ پولوس رسول کہتے ہیں اب مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا، میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں، میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں۔
مسیح کی مانند کیا ہے؟ مسیح کے جیسے. میں مسیح نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں مسیح کی مانند ہوں، یعنی کہ اس کے جیسا، اس سے ملتا جلتا. تو اس لیے خدا نے ہمیں، اگر آپ جسمانی ٹوٹل بات کریں گے کہ ساڈیا شکلا خدا ہر گانے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے. یہاں پر اوصافی بات کی جا رہی ہے. آپ کے جو کریکٹر ہے وہ خدا کا ہے. خدا نے آپ کے اندر جو اوصاف پیدا کیے ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں، خدا کے ہاتھ ہیں، وہ اسی لیے ہمیں قوم بنی اسرائیل کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتا ہے. تو ہمارے بھی ہاتھ ہے بھائی. خدا اسی باب میں اب دیکھتے ہیں، ٹھنڈے پہر میں چلتا ہے تو پیر ہیں تو چلتا ہے نا. تو ہمارے بھی پیر ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی ایسی بات کرتا ہے، اس کا منہ ہے، دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں. تو یہ سارے اوصاف جو ہیں خدا نے ہمارے اندر رکھے. ظاہری شکل کی جو بات کر رہا ہوں نا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ میری خدا آر کا شکل ہے یہ اس شکل کی بات نہیں کر رہا، اوصافی بات کر رہا ہے. ہاں ہم اس کے جیسے ضرور ہے، اس کا بھی فیس ہے، ہمارا بھی فیس ہے، وہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے. تو یہ ذرا سمجھے کہ یہ زیادہ پاورفل بات ہے، یہ زیادہ بابرکت بات ہے. تو خدا کے اندر محبت ہے، تو کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ یہ اوصاف ڈالا خدا نے، یہ کریکٹرسٹکس ڈالی اپنی، جو شکل اور شبیہ ہے یہ ڈالی، اپنی صورت ڈالی. پھر وہ کہتا ہے کہ میں فکر کرتا ہوں. دیکھیں آپ اور میں بھی فکر کرتے ہیں. پھر وہ دیکھیں مردوں کو زندہ کرتا ہے، آپ اور میں بھی زندہ کرتے ہیں. وہ روحوں کا امتیاز رکھتا ہے، آپ اور میں بھی روحوں کا امتیاز رکھتے ہیں. وہ نبوت کرتا ہے، آپ اور میں بھی نبوت کرتے ہیں. وہ غیر زبان میں کلام کرتا ہے، آپ اور میں بھی کلام کرتے ہیں. وہ ترجمہ کرتا ہے، ہم بھی ترجمہ کرتے ہیں. وہ چرواہا ہے، ہم بھی چرواہے ہیں. وہ مبشر ہے، ہم بھی مبشر ہیں. تو سمجھ رہے ہیں، بہت سارے اوصاف جو ہیں، بہت سارے جو کوالٹیز ہیں، وہ خدا نے اپنی ہمارے اندر ڈالی ہیں. ہمارے اندر کیا کی ہیں؟ ڈالی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر پیدا کرنا. میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہاں کچھ اوصاف خدا نے نہیں ڈالے. مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں قادرک مطلق، وہ خدا خود ہے، نمبر ایک. مثال کے طور پہ موت کا پتہ ہونا، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ خدا کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، انسان کا اختیار وہاں تک نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی خدا کی قدرت ہے. یہیں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں ہاں وہ خدا ہے. تو یہ ہے زندہ خدا کی قدرت. تو یہ ہے شکل و صورت اور شبیہ. ہاں ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو آپ کیا کریں کہ یہ دیکھو ماں پیو دی شکل تے نہیں گیا، اے خدا دی شکل تے گیا، اے یسو دی شکل تے گیا. ارے آپ جب پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کا باپ بھی تو آپ کو اپنی شکل و صورت پہ کہہ رہا ہے. تو آپ بھی اپنے باپ، جو روحانی اصل باپ ہے، اس کی شکل و صورت پر کہہ سکتے ہیں. لوگ ہو سکتا ہے آپ کو دیوانہ پاگل کہیں، تو لوگوں کا تو کام ہی ہے، ہم نے لوگوں کی نظر میں عزت تھوڑی پانی ہے. مسیحیوں کو تو ویسی لوگوں کی نظر میں عزت نہیں ملتی. تو خدا کی طرف رجحان کرے اپنے بچوں کا. کن کی طرف رجحان کرے؟ خدا کی طرف. پہلے تو ہم نے دیکھا شکل و صورت و شبیہ پر پیدا کیا، اور پھر 27ویں آیت میں پھر اس کا ذکر کرتا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر پیدا کیا. یاد رکھیے گا، گواہ دو ہوتے ہیں، دو یا تین، اور دو یا تین گواہوں سے پھانسی بھی ہو جاتی. دو یا تین گواہوں سے آپ خدا کے پاس فردوس میں بھی چلے جاتے. تو یہاں پر بھی تین گواہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہاں خدا نے انسان کو اپنے جیسا، اپنی مانند، سمجھ رہے ہیں، اپنی مانند پیدا کیا، اپنے جیسا پیدا کیا. تو پہلی تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہاں جی، اپنے جیسا پیدا کیا. تو کیسا پیدا کیا؟ کیا کیا کوالٹیز تھی ہم میں؟ یاد رکھیے گا، آپ کا اور میرا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بڑے بڑے اچھے جھولے لیتے ہیں، گفٹس لیتے ہیں. سردی ہو سردیوں کے کاسٹیومز لیتے ہیں، گرمی ہو تو گرمیوں کے کاسٹیومز لیتے ہیں. بڑی بڑی شاپنگ کرتے ہیں، اچھا جھولا بناتے ہیں، کمرہ تیار کرتے ہیں، بڑے ہمارے مٹھائیاں آتی ہیں، بڑے ہمارے سین پارٹ ہوتے ہیں. لیکن جب خدا کا اپنا ذاتی بیٹا پیدا ہونا تھا، جو اس میں سے نکلا تھا، جو خود خدا تھا، وہ کھرلی میں پیدا ہوا. وہ کس میں پیدا ہوا؟ کھرلی میں پیدا ہوا، چرنی میں پیدا ہوا، ایک گندی گلیز جگہ پر پیدا ہوا.
اس کا پیدا ہونا بتاتا تھا کہ میں چارہ ہوں، تم میری بھیڑیں ہو، مجھے کھاؤ، میں مر جاؤں گا، تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے مجھے کھا کر، کیونکہ میں پاک ہوں اور میں آسمان سے آیا ہوں، یہ آسمانی روٹی ہے۔ تو عزیزو، جب خدا نے اپنے اس بیٹے کو پیدا کرنا تھا اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر، اپنی شکلوں اور صورتوں اور شبیوں پر، سلمینوں اور تھینوں پر پیدا کرنا تھا آدم کو، آپ کیا کیا انتظامات کرتے ہیں؟ اور خدا نے دیکھو کیا انتظام کیے، کیا کیا بنایا خدا نے اپنے بیٹے کو پیدا کرنے سے پہلے۔ پہلا دن دیکھیں، دوسرا دن دیکھیں، تیسرا دن دیکھیں، چوتھا دن دیکھیں، پانچواں دن دیکھیں۔ خدا نے آسمان کو بنایا، خدا نے زمین کو بنایا، خدا نے آسمان کے لشکر کو بنایا، سورج چاند ستارے سیاروں کو بنایا، فرشتگان کو بنایا، کروبیم سرافیم ترافیم کو بنایا۔ خدا نے زمین پر زمین کا لشکر بنایا، زمین کو پیدا کیا، زمین کا لشکر بنایا، چوپاہے چرند پرند پیدا کیے۔ خدا نے سمندر کو پیدا کیا، سمندر کی مچھلیاں پیدا کی۔ خدا نے زمین کے نیچے کے کیڑے مکوڑے پیدا کیے، اپنی چوپاہوں کو پیدا کیا۔ خدا نے کائنات کو ہرا بھرا کر دیا، درختوں کو پیدا کیا، گھاس کو پیدا کیا، جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا۔ آپ اور میں کیا انتظام کرتے ہیں، اور خدا کا انتظام دیکھیے۔ خدا نے کل کائنات کو سجا دیا، خدا نے کل کائنات کو بنا ڈالا اپنے بیٹے آدم کے لیے، کہ میرا بیٹا جب اس میں رہے تو خوشی سے رہے، میرا بیٹا جب اس میں رہے تو خوشی سے رہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 28ویں آیت میں لکھا، اور خدا نے ان دونوں کو برکت دی۔ اکثر ہم کہتے ہیں مرد زیادہ طاقتور ہے یا مرد نو زیادہ برکت دیتی ہے۔ بے شک جسمانی طور پہ مرد زیادہ طاقتور ہے، لیکن یاد رکھیے گا برکت دونوں کو ہی ایکول ملی ہے، برکت دونوں کے پاس ایک جیسی ہے، کوئی ان میں بڑا چھوٹا نہیں ہے خدا کی نظر میں۔ جو خدمت مرد کر سکتا ہے وہ خدمت عورت کر سکتی ہے، مرد بپتسمہ دے سکتا ہے، عورت بھی بپتسمہ دے سکتی ہے، مرد نکاح پڑھا سکتا ہے، عورت بھی نکاح پڑھا سکتی ہے۔ کہاں لکھا ہے عورت نہیں کر سکتی؟ آج ایسی بہت ساری ڈینومینیشن ہے وہ تو پرپٹ پہ دعا نہیں کرنے دیتے، کلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہاں پر لکھا کہ خدا نے دونوں کو برکت دی۔ اس کے بعد عزیزو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے سب کچھ جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، 6واں دن۔ اب آپ دیکھتے ہیں، پہلا دن بنایا بولتا ہے اچھا ہے، دوسرا دن بنایا بولتا ہے اچھا ہے، تیسرا دن بنایا بولتا ہے اچھا ہے، چوتھا دن بنایا بولتا ہے اچھا ہے، پانچواں دن بنایا اچھا ہے۔ تو چھٹے دن جدو اپنا منڈا بنیا نا، چھٹے دن جدو اپنی ذات والا بنیا، چھٹے دن جڑا اپنی شکل تے بنیا، چھٹے دن جڑا اپنی صورت تے بنیا، چھٹے دن جڑا اپنی شبی تے بنیا، چھٹے دن جڑے وچ اپنی کوالٹیز پائیاں، چھٹے دن جنوں مٹی نہ بنا کے اپنا دم اپنی روح وچ پھونکی، تے چھٹے دن نو کہندا بہت اچھا ہے۔ باقی دناں نو اچھا ہے، تے چھٹے دن نو کہندا بہت اچھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ تھی محبت خدا کی۔ ہاللیلویہ، کیا بات ہے خدا کی۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں پیدائش 5ویں باب میں ایک اور چیز آپ کے گوش گوار کرواتا چلوں۔ اس کی پہلی سے دوسری آیت میں ایک بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے، جہاں پر لکھا ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ ان کا نام آدم رکھا۔ کیا رکھا جی؟ آدم رکھا۔ نر اور ناری دونوں کا نام آدم رکھا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ نر اور ناری دونوں کا نام آدم ہی ہے۔ آدم کا نام کس نے رکھا؟ آدم کا نام خدا نے رکھا۔ تو جب پسلی میں سے ناری کو بنایا، پسلی میں سے جب عورت کو بنایا، تو عورت کو خدا لے گیا اپنے بیٹے آدم کے پاس۔ تو آدم نے اس کو دیکھ کے خوش ہوا، اور اس نے کہا اب یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو اس کا نام ناری ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہوا ہوگا۔ اور ہوا لفظ کا مطلب ہے پیدائش
3 باب اور اس کے 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں سب زنداؤں کی ماں، کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی زندہ لوگ ہیں، سب کی ماں ہے ہوا۔ اور آدم کا مطلب ہے لوگ، آدم کا مطلب ہے پیپل، آدم کا مطلب ہے اہل لغت، اہل زبان، قومیں، امتیں، یعنی کہ نہ دعا نہیں مطلب ہے بے کہ تمام لوگ اور تمام دنیا۔ خدا نے دونوں کا نام آدم رکھا، آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، لیکن لفظ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ خدا نے دونوں کو آدم کیوں کہا؟ 5ویں باب میں جب آدم نام رکھ رہا ہے، تیسرے باب کے اندر، دوسرے باب کے اندر ہوا ہے، تو پھر 5ویں باب میں خدا دونوں کو آدم کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے عزیزو کیونکہ خدا نے دونوں کو آدم اس لیے کہا کیونکہ آدم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، لوگ، انسان۔ خدا نے دونوں کو انسان پیدا کیا، سمجھیے گا ذرا اس بات کو۔ آدم تے ہوا نو خدا نے دوواں نو کیا ہے کی نے دوویں انسان نے انہاں دوواں نو میں کی پیدا کیتا ہے؟ انسان نہ، انہاں دی پیدائش الگ الگ ہوئی ہے، ایک نو میں مٹی نہ بنایا ہے تے دوجے نو میں بنایا ہے پسلی نہ، پر ہے دوویں کی نے انسان نے۔ انہاں وچوں ہے نا کوئی ایک اپنے آپ نو بگاڑ کے جانور بن جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ٹرانسفیوژنز ہو رہی ہیں، ایسی سرجریاں ہو رہی ہیں، کوئی کتے کا منہ اپنے منہ پہ لگا رہا ہے، کوئی سور کے کان لگوا رہا ہے، ایسی ایسی لوگ سرجریاں کروا رہے ہیں، کوئی ٹیٹو بن کے کوئی سانپ بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح نیٹ پہ کیا انسانوں کو ہو گیا۔ انسان کم اور جانور زیادہ رکھ رہے ہیں، انسان کم اور جانور زیادہ لگ رہے ہیں، بلکہ جانور بن گئے ہیں۔ انہوں نے پھر رشتے دیے انہاں دے نال، زنا کاری نہ کری، نہیں تے تیرے چ تے جانور چ کوئی فرق نہیں، تانوں میں انسان بنایا ہے۔ پھر انسان بننے کے لیے اس نے 10 حکم بھی دیے، ان کو ماننا، اگر نہیں مانے گا تو جانور ہی ہے، لیکن میں نے تجھے انسان بنایا ہے۔ جب آدم اور حوا کو انسان بنایا ہے تو ان کی نسل بھی ساری انسان ہی ہوئی نا۔ تے اپنی کرتوتاں دے نال کھوتے نہ بن جایا جے، اپنی کرتوتاں دے نال سور نہ بن جایا جے، اپنی کرتوتاں دے نال کتے نہ بن جایا جے، اپنی کرتوتاں دے نال سپ نہ بن جایا جے، اور اپنی کرتوتاں دے نال افی کے بچے، یعنی متی 23 باب میں جو لکھا ہے سانپ کی نسل مت بن جانا، گنگے کتے مت بن جانا، یہ سایہ 57 کے مطابق۔ خدا نے آپ لوگوں کو اور مجھے انسان پیدا کیا، تو انسان نال یہ حرکتہ کرو تو انسان دے بچے انگرو رہو۔ کنا انگرو رہو؟ تو انسان کے بچے تبھی آپ ہو سکتے ہیں جب خدا کے مطابق چلیں گے اور اس کے کہے کے مطابق چلیں گے۔ بے شک۔ اب عزیزو یہ تو ہم نے جانا کہ خدا نے اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر پیدا کیوں کیا، اور یہ بھی ہم نے جانا جو مجسٹک ورڈ جسے کہا جاتا ہے، ہم لفظ، ہم کسے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ کا اور میرا خدا اپنے اندر کلمہ رکھتا ہے، اور جس کے اندر کلمہ نہیں ہے وہ خدا بھی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بہت بڑا بھید ہے، اس کو کل بھی کھولیں گے تھوڑا سا۔ تو اسی ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی صورت و شبیہوں اور شکلوں اور صورتوں پر پیدا کیا۔ یہ ہم نے جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ بھئی وجہ کیا تھی؟ اور بہت خوبصورت یہ آیت بات کہی سسٹر نے، میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، میں ریکمنڈ کروں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جو پچھلے میرے 2 ٹاپک ہوئے ہیں، جو کہ پارٹ 1 تھا، پارٹ 2 تھا، یعنی کہ خدا کیا شیطان ابلیس سے محبت کرتا ہے، ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، لاسٹ ٹاپکس یہی ہیں میرے 2، یہوہ یری چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، کہ کیا خدا شیطان ابلیس سے محبت کرتا ہے۔ پارٹ 1 کو دیکھیے، پارٹ 2 کو دیکھیے، آپ کو شیطان ابلیس کی بناوٹ کے بارے میں پتہ چلے گا، اسے پیدا کیسے کیا خدا نے، اسے بنایا کیسے، آپ کو پتہ چلے گا کن چیزوں سے وہ پیدا ہوا، کیسا خدا کا بڑا ممسو تھا، کیسا خدا کا وہ بڑا سورما تھا، لوسیفر کیسا کائنات کا سب سے بڑا ایک شاہکاروں میں سے ایک شاہکار تھا، خدا نے آسمان پر اسے کیسی جبلت عطا فرمائی، کیسی قدرت عطا فرمائی، کیا کیا اس میں اپنے اوصاف ڈالے، کیا کیا اپنے ایٹریبیوٹس اس میں ڈالے، بڑی خوبصورت باتوں کو ہم نے ڈیٹیل سے جانا ہے۔ لیکن عزیزو میں آپ سے بات کیے جاتا ہوں، اس سوال کا جواب دیے جاتا ہوں خدا روح القدس کے مطابق اور از روح بائبل یعنی یسوع مسیح کے مطابق، کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ اس
بڑی ہستی لوسیفر کو بتا سکے کہ تجھے تو میں نے اتنی محبت کی اور اتنا بڑا شاہکار بنایا، لیکن تو نے پھر بھی دل میں میری تحقیر کی، میرا گناہ کیا۔ دیکھ مٹی بھی میری پوجا کرے گی، مٹی کو بناؤں گا اور مٹی میری پوجا کرے گی۔ تجھے تو میں نے سونے سے تیری خاتم سازی کی، تجھے تو میں نے 8 قیمتی پتھروں سے بنایا، جو چیسٹ پلیٹ سردار کائن کے سینے پر 12 پتھر لگے، ان میں سے 8 تو میں نے تجھے دے دیے۔ اوپر سے تجھے میں نے پورا اوپر سے لے کے نیچے تک سونے کا بنایا، تجھے 6 پر والا کروبیم بنایا، تجھے خدا کے جلال پہ تجھے خدا کے تخت پر میں نے رکھا تاکہ تو خدا کے جلال کے اوپر براجمان ہو سکے۔ میں نے تو تجھے اتنے اتنے بڑے عہدے دیے، لیکن دیکھ میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے میرا گناہ کیا۔ دیکھ مٹی جو ہے وہ بھی میرا حکم مانتی ہے اور میری پوجا کرے گی۔ تو عزیزو، اس شیطان ابلیس کو سبق سکھانے کا مقصد تھا انسان کو پیدا کیا جانا، اس کو دکھانا تھا کہ تجھے آج اس کی ہمیں مثال، اب میں پھر سے کہوں گا، آپ لوگ وہ ٹاپکس دیکھیے گا کہ ان کی تمثیلیں کن سے جڑتی ہیں، کہ آج انسانوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ امیر ہو جاتے ہیں، دولت مند ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا بتاتا ہے کہ دیکھ میں بھکاریوں سے کام لینا بھی جانتا ہوں، پتھر بھی چلا اٹھتے ہیں۔ تو تمثیلاً اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، آپ ان ٹاپکس کو دیکھیے گا۔ تو اس نے گناہ کیا کیا؟ میں آپ کے سامنے 2 بائبل کے اس طباقوں کو پڑھے دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ شیطان ابلیس کی بناوٹ کیا تھی، پہلے بناوٹ میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس آیت کو بیان کروں گا کہ کیسے، پھر کیوں، کیا وجہ تھی انسان کو بنانے کی۔ حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے۔ خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر کہ اس نے کہا، اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم ملک کمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں، باغ عدن میں خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلا پھرا کرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا، اور تو نے گناہ کیا۔ تو نے کیا کیا جی؟ گناہ کیا۔ اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا کہ وہ تجھے دیکھ لے۔ تو نے اپنی بدکاری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ کو نکالوں گا اور تجھے وہ بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کروں گا۔ قوموں کے درمیان جو سب تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، اور تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ ہاللویا۔ اور عزیزو، اسی سے ریلیٹڈ دوسری آیت مقدسہ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے آنورڈ 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اے صبح کے روشن ستارے، سن آف دا مارننگ، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا،
میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف کی طرف جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال کے گھڑے میں تہ میں اتارا جائے گا۔ ہالےلویا۔ عزیزو، اس نے یہ گناہ کیے اور دل میں کیے۔ کس میں کیے؟ دل میں کیے۔ اور یہ اور بھی ایک بات کہتا تھا، ازیکیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی دوسری جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تو نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو نے کہا کہ میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھوں گا، اور تو نے اپنا دل الہ یعنی خدا سا بنا لیا، اگرچہ تو الہ نہیں۔ ہالےلویا۔ تو عزیزو، یہ ہے کلام خدا جو ایک انسان کو سامنے رکھ کے، سور کے بادشاہ کو سامنے رکھ کے، خدا اس بڑی ہستی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جیڑا کام اسمان تے لوسیفر نے کیتا ہی تو ہی وہی پیا کرنا ہے، تو تیرا حال میں چھڈاں گا نہیں تینوں۔ یاد رکھے گا، گھمنڈ شروعاتی گناہ 4 تھے۔ 4 ایسے گناہ ہیں عزیزو جو آسمان پر شروعاتی گناہ ہیں۔ کون کون سا؟ نمبر 1 گھمنڈ، نمبر 2 لالچ، نمبر 3 جھوٹ، اور نمبر 4 ضد تے اڑ جانا۔ تو عزیزو، جب یہ چاروں چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تو آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے خدا مٹی کو پیدا کرتا ہے۔ اسی بڑے آکڑ باز بنے ہونے ہاں، تو خدا ہمیں نیست و نابود اور لان تان کرنے کے لیے چھوٹوں کو، حقیروں کو، کمینوں کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں میں پڑھتے ہیں، کمینوں کو، نادانوں کو، چھوٹوں کو انہوں نے چن لیا تاکہ حکمت والوں کی حکمت کو نیست کریں اور ان کی عقلوں کو پست کریں۔ جڑے اپنے آپ بڑے حکمت والے، پڑھے لکھے اور غلط تعلیم دے جاندے نا، خدا ان کو پچھاڑنے کے لیے ہم جیسے چھوٹوں کو پیدا کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا، ہم صدیوں سے، ہم سالوں سے ہم چرچز میں یا عبادت خانوں میں تعلیمات دے رہے ہیں، اور وہ اگر غلط تعلیم دے رہے ہیں تو یاد رکھے گا ان کا سامنا کرنے کے لیے خدا ہم جیسے کمینوں کو، حقیروں کو اور چھوٹوں کو پیدا کرتا ہے، نادانوں کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھے گا، جب ہمیں وہ چن لیتا ہے تو ہم حقیر رہتے نہیں، ہم نادان رہتے نہیں، ہم کمینے رہتے نہیں، بلکہ زندہ خدا کے سورما بن جاتے ہیں۔ زندہ خدا کے سورما بن جاتے ہیں۔ اور سورما کرتے کیا ہیں یہ آپ بخوبی سب جانتے ہی ہیں۔ تو عزیزو، یاد رکھیے گا، جو غلط تعلیمات پھیلاتا ہے اور اپنی ضد پر اڑا ہے، گھمنڈ پر ہے اور پیسے کی لالچ میں ہے، ان کو نیلام کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے زندہ خدا ہم چھوٹوں کو چنتا ہے۔ ہالےلویا۔ دیکھ لو، فقی فریسیوں کو، سردار کاہنوں کو، لاویوں کو، رومیوں کو، یہودیوں کو پچھاڑنے کے لیے اس نے مچھیروں کو چنا ہے، جنہ کو 10 قدم دوروں بو دیے۔ محصول لینے والوں کو چنا جن کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ خدا پھر کیسے چنتا ہے لوگوں کو؟ ارے دھتکارے ہوئے لوگوں کو چنتا ہے۔ سامری عورت کو نہیں جانتے آپ؟ دھتکاری ہوئی تھی، 6 کر چکی تھی، اس کو چنا اس نے۔ خدا جب چنتا ہے، چھوٹوں کو چنتا ہے، نکموں کو چنتا ہے، حقیروں کو چنتا ہے، کمینوں کو چنتا ہے، نادانوں کو چنتا ہے، لیکن انہیں عاقلوں کا عاقل بنا کر ان حکمت والوں کی حکمت کو نیست و نابود کرتا ہے۔ یاد رکھے گا، ہمیشہ شیطان ابلیس اپنے جیسا بڑا رتبہ رکھنے والا انسان چنتا ہے تاکہ اس کا کام تیز ہو، لیکن یسوع مسیح ہمیشہ، خدا باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح چھوٹے سے چرنی سے پیدا ہوئے والے، یا پھر داؤد کی طرح چرواہے، یا پھر موسیٰ کی طرح بھگوڑے، یا پھر ایسے ہی کئی مقدسین کی طرح جو دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چنتا ہے، اور ہر فرعون کے گھر میں ایک موسیٰ پیدا کر کے ان کی لاشوں پر وہ ماتم نہیں بلکہ خوشی کا جشن مناتے ہیں۔ ایسے ہی جاتی جولیت جتنے بھی ہیں، ان کے سر کچلنے کے لیے زندہ خدا داؤد کو پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑے ہمارے دشمن موت پر فاتح پانے کے لیے زندہ خدا چرنی میں اپنے بیٹے کو پیدا کرتا ہے، جو روم کو بھی شکست دیتا ہے، جو یہودیوں کو بھی شکست دیتا ہے، جو فقی فریسیوں کو بھی شکست دیتا ہے،
جو سردار کاہنوں کو بھی شکست دیتا ہے، جو لاویوں کو بھی شکست دیتا ہے، جو ہر کائنات کے ہر ایک انسان کو شکست دیتا ہے، اور کائنات کے ہر سب سے بڑے دشمن جس سے پوری کائنات ڈرتی ہے، موت پر فاتح پاتا ہے، موت کو فتح کا لقمہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے موت تیری ہیبت کا رہی، اے قبر تیرا ڈنگ کہاں گیا، ان کو فتح کا لقمہ بنا کے کھا جاتا ہے۔ فتح کا لقمہ کا مطلب ہے جب پنجابی چ نہیں کہندے نوالا لے کے کھا گیا، برکی بنا کے کھا گیا موت نو۔ یہ حیثیت، یہ اوقات ہے آپ کے اور میرے یسوع کے سامنے موت کی۔ تو خدا پھر مٹی کو ہی چنتا ہے تاکہ اتنے بڑے سورما لوسیفر کا مقابلہ کرے، اور لوسیفر کا میں پھر سے کہوں گا کتنا بڑا سورما ہے۔ آپ یوٹیوب پہ وہ دونوں پارٹ دیکھیے گا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، جیسے میں نے خدا کے وسیلہ سے اس کو ریپرزینٹ کیا نا، ایک ایک لفظ کو آپ کو بتایا ہے، جو ان پتھروں کے بارے میں بتایا ہے، سونے سے اس کی خاتم سازی ہوئی، آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا چیز تھی، کیسے وہ کوائر لیڈر تھا، کیسے خدا کے تخت پر وہ براجمان ہوتا تھا، سایہ کرتا تھا، سایہ افغن تھا، وہ براجمان نہیں تھا ہوتا، سایہ افغن تھا وہ۔ ایک ایک چیز کو اگر اس کو آپ ریلیٹ کر کے اس کو سمجھیں گے تو اور زیادہ برکت پائیں گے۔ تو عزیزو، یہ تھی وجہ انسان کو پیدا کرنے کی، تاکہ عاقلوں کو، تاکہ بڑوں کو، جاتی جولیٹس کو، فراؤن کو اپنی نظر میں حکمت والوں کو نیست کروائے وہ مٹی سے، اور کرواتا ہے اور آج بھی کروا رہا ہے، نیست کروائے مٹی سے۔ یہ تھا اسے بنانے کا مقصد، ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو۔ سو جے مسیح کی خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کے گھرانے میں اپنا چہرہ پر نور چہرہ جلوہ گر فرمائے، اور اس کلام خدا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، جے مسیح کی، کیونکہ یہ بھی ایک منادی ہے کلام کو شیئر کرنا۔ ہالے لویا۔